अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मौलाना फजल रहमान की सियासत पहले नंबर पे आ गए हैं। वो जो बड़ी जमातें, सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मौलाना की सियासत को फॉलो कर रहे हैं। मार्च होगा, एक जिद है, और हुकूमत जो कहते थे हम कंटेनर देंगे, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, आज इस्लामाबाद के अंदर ये कहा जाता है कोई कैटरिंग वाला, कोई होटल वाला, कोई जनरेटर वाला, कोई कुछ भी उनको न दिया जाए। अगर ताकत नहीं है, लोग नहीं ला सकते, एहतजाज करना हक है उनका। जलसे, जुलूस, धमकियां, जिस तरह शौकत यूसुफजई ने कहा कि अगर हम चाहें तो मौलाना साहब घर से भी न निकल पाएंगे। और उसी के साथ जब भी उल्मा ने कोई तहरीक चलाई है तो मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा है, शेख रशीद साहब कह रहे हैं और शामुन कुरैशी साहब कह रहे हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ का कोई इम्कान नहीं है। और बिलावल साहब, तब्दीली का खेल आपके सामने है और नेब कार्रवाइयां कर रहे। हमारे साथ लाड़काना के अंदर धांधली हुई, सिंध हुकूमत, पूरे वुज़रा, एमपीएज और धांधली हुई। घर के अंदर, किले के अंदर, लाड़काना के अंदर पीपल्स पार्टी को एक तारीखी शिकस्त हुई है। और इतनी बड़ी शिकस्त हुई है कि आज उनके पास जवाब नहीं है कि इनकार कर सकें कि हमें जो है ना, हमारे साथ धांधली, हमें हरवाया गया है। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है राबिया असफर साहिबा, एमपी तहरीक इंसाफ की, बड़ी वोकल हैं, खुल के बात करती हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ वीर जी कोहली साहब, मशीर हैं सिंध हुकूमत के और ह्यूमन राइट्स का पोर्टफोलियो मिनिस्ट्री उनके पास है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। मौलाना फजल रहमान को धरना करने दें, आने दें, बैठने दें, फैसिलिटेट करें, जमहूरी हक है उनका। क्यों अब क्यों भाग रहे हैं उनसे? देखिए, भागने की तो इम्तियाज़ बात नहीं है। मुल्क जिस तरह के हालात से गुजर रहा है वो किसी भी पार्टी से, किसी भी पॉलिटिकल सेटअप के से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरीके की हमारे पास सिचुएशंस हैं, चाहे वो जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के ऊपर हों या इंटरनल आपके पास इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से जो चैलेंजेस हैं, उसके अंदर मतलब मुल्क इस तरह के आप खेल तमाशे का जो है ना वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जहाँ तक बात है प्रोटेस्ट का राइट का, तो प्रोटेस्ट का राइट हर इंडिविजुअल के पास है। एंड आई थिंक उसमें ज़रूर है कि जितना वो, जहाँ तक गवर्नमेंट उनको स्पेस दे सकती है वो दी जाएगी कि वो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करें। लेकिन अगर वो किसी भी जगह पे वो जो थिन लाइन होती है, जिसको हम कानून की लाइन कहते हैं, अगर वो उसको क्रॉस करेंगे तो डेफिनेटली आप स्टेट से स्टेट तो अपने आप को चैलेंज हमने फॉलो किया था अपने धरने में। नहीं, देखें, हमने बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट किया था। पीसफुल था? नहीं, बिल्कुल पीसफुल। पुलिस को जिस तरह पीटा, मारा गया। देखिए, 126 डेज का जो धरना था वो, मतलब उसमें आप किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते अगर 126 डेज कोई और पार्टी बैठ के बता तैयार हैं बैठने के लिए, तो वो जब आएंगे तब देखी जाएगी। इम्तियाज साहब, इट इज बेसिकली, अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिवली हम ये देखें कि उस टाइम भी मैशियत खराब थी, उस टाइम भी ऑपरेशंस चल रहे थे। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि क्या ये जो 15-16 महीने का जो हमारा वक्त है, हम 5 साल का मैंडेट लेकर आए, ठीक है, और 15-16 महीने के अंदर उस वक्त जो, अगर आप हमारे धरने से कंपेयर करेंगे, उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर थे। यहाँ तो मौलाना साहब के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं 3 दफ़ा चेंज हो चुके हैं। उनको यही नहीं समझ आ रहा कि वो धरना किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि उनको वो स्ट्रेंथ भी चाहिए मौलाना साहब को, ताकि वो एक रीज़न टेबल के ऊपर लोगों को रख सकें कि वो धरना करना क्यों चाहते हैं। आप 5 साल करें, आपने 1 साल के अंदर धरना दिया था, आपको याद होगा। मैं कंप्लीट कर लूँ कि आपके पास ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए ना। हम तो धरने के मकाम तक जब पहुंचे थे तो उससे पहले कई दफ़ा अपनी डिमांड को बहुत स्पेसिफिकली 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स के बेसिस के उंगली उठने वाली है, घर जाने वाले, इस्तीफा लेके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। हमारा मैंडेट चुराया गया था, जिसके बेसिस पे हमने कहा था कि साबित नहीं हुआ। नहीं, सुन लीजिए ना। हाँ। साबित क्या, 2 दफ़ा तो आप, 2 उसमें से लोग तो जिनके केसेस हैं वो कंक्लूड हो गए थे उसी दौर में जिसमें हम नहीं थे गवर्नमेंट। तो मेरी सिर्फ इतनी अर्ज है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर थे। हम वो प्रोसेस के बाद उस धरने के स्टेज तक आए थे जहाँ पे हमने हर फोरम के ऊपर अपनी जो विश लिस्ट थी उसको टेबल किया था। मौलाना साहब के पास मैं तो आज तक अभी तक समझ ही नहीं रही हूँ
پہلے کشمیر ایشو تھا، پھر وہ ختم نبوت کا ایشو آ گیا، پھر کوئی اور ایشو آ گیا، اب جا کے وہ دوسری پارٹی سے ہیلپ مانگ رہے ہیں کہ بھائی ایک کنسنسس بلڈ کر لیں. لیکن پارٹیز کے بھی تو اپنے ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہیں نا، ہر بندہ کامن گول لے کے تو نہیں آ رہا ہے. اس لیے میری اپنی گٹ فیل یہ کہتی ہے کہ یہ دھرنا جو ہے وہ بیسکلی مصیبت ہی ڈالے گا ان کو خود، اس سے زیادہ کچھ. ٹھیک ہے، سیاسی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، آپ کے آبجیکٹیو کلیئر نہیں، آپ عوام کے لیے نہیں نکل رہے، اپنے لیے نکل رہے ہیں. کیا کہیں گے ویر جی؟ بہت شکریہ امیر صاحب، آپ نے ہمیں موقع دیا بات کرنے کے لیے. دیکھو ایک بات تو کلیئر ہے کہ اس بات پر تمام جو 9 اپوزیشن کی جماعتیں ہیں سب اس بات پہ ایگری ہیں کہ جو باتیں ہوئیں، جو خواب دکھائے گئے، جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا، پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا کہ ہماری ایک ٹیم ہے اور ایسی ٹیم ہے کہ وہ سلطان راہی ٹیم ہے کہ وہ آئیں گے اور لے کر ہائی جیک کر کے اڑ جائیں گے. لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں، جو کل پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کیا کروں کہ میرے پاس ٹیم اچھی نہیں ہے. اور وہ جو پہلی ٹیم ان کی آئی تھی سلطان راہی والی، کچھ دنوں کے بعد ان کو چینج کرنی پڑی، اور چینج کرنے کے بعد اگر ٹیم رکھی تو کون سی ٹیم رکھی؟ وہ والی ٹیم رکھی جن کو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ڈاکو تھے، وہ چور تھے، وہ لٹیرے تھے، وہ پتہ نہیں کیا کیا تھے. مجھے یہ بتائیں، میں 50 دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ اگر آپ جس چینل پہ اوپر بیٹھے ہیں، اگر یہاں سے 1 روپیہ بھی آپ نکالیں گے تو اپنے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے نکالیں گے. تو وہ فائنانس کا جو ہیڈ اس وقت تھا وہ آدمی آپ نے خود لگا دیا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1 مہینے کے، انہوں نے کہا تھا 100 دن کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا، سارا کچھ ہے. لیکن انہوں نے اس کے بعد پھر 1 سال پورا ہو گیا، 1 کروڑ نوکری، پھر 50 لاکھ گھر، پھر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اتنے پیسے آ جائیں گے. وہ بھی آپ دیکھ لیں، جو فارن انویسٹمنٹ ہے 2017 کی آپ دیکھ لیں، پھر 2018-19 کی دیکھ لیں، تو آپ کو لگے گا کہ جو اس وقت جو فارن انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آ رہی تھی وہ 357 ارب ڈالر تھی، 3 ارب 57 کروڑ ڈالر، اور اس وقت وہ آ رہی ہے 1 ارب اور 75 کروڑ ڈالر US ڈالر. تو یہ جو اتنا سارا فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، معیشت بیٹھ گئی، ڈالر آسمان پہ چڑھ گیا، نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، گھر نہیں مل رہی ہیں، کوئی ادارہ ٹھیک سے نہیں چل رہا ہے، لوگ ٹیم اچھی نہیں ہے، ٹیم کو لیکن لوگ آپ کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں. کون کہتا ہے؟ دیکھو اگر ہوتے تو لاڑکانہ میں اتنی بڑی شکست کیوں ہوتی؟ آپ کے اپنے گھر کے اندر آپ کا گڑھ تھا، پیپلز پارٹی کا گڑھ، بھٹو صاحب کا گڑھ، وہاں آپ نے شکست کھائی ہے. میرے بھائی 2 آپ کو مثال دوں گا. نمبر 1 کہ ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح اسٹیپ لگے ہیں، جس طرح دیکھو الیکشن ختم، جو پولنگ ختم ہوتی ہے اس کے بعد جو ہارنے والا یا جیتنے والا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ آ کے بولتا ہے میڈیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے. لیکن ہمارا جو کینڈیڈیٹ تھا جمیل سومرو صاحب، انہوں نے پولنگ کے دن صبح 9:30 بجے پریس میں آ کے بولا تھا کہ ابھی تک وومن عورتوں کی پولنگ اسٹیشن اسٹارٹ نہیں کیا ہے، اور یہ یہاں سے جو ہے وہ کیا کہ دھاندلی کی شروعات. آپ کی حکومت، آپ کے وزراء، آپ کی بیوروکریسی سب آپ کے پاس، آپ کے ساتھ دھاندلی کر کے گئے. ایک بندہ، ایک جیتنے والا، اس کو سپورٹ تھی، آپ کو شکست اس نے دی. میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں کون لوگ تھے، کس طرح دھاندلی ہوئی، سارا اس ویڈیو کے اندر کلیئر ہے. گھوٹکی کے اندر تو دھاندلی نہیں ہوئی، وہاں تو آپ جیت کے آئے. جہاں آپ جیت کے آتے ہیں وہاں فیئر الیکشن، جہاں آپ ہارتے ہیں وہاں دھاندلی. دیکھو وہاں پر بھی انہوں نے بڑا زور لگایا تھا، لیکن وہاں جو مہر صاحب تھے انہوں نے ان کی وہ جس طرح وہ انہوں نے کیا ہے وہ وہاں پر نہیں چل سکا، اور یہاں انہوں نے چلا دیا. کیا لگ رہا ہے میڈم؟ ویڈیو آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے میڈم، یہ بار بار تسلیم نہیں کر رہے رزلٹ کو، بار بار بلاول صاحب بھی تسلیم نہیں کر رہے، مان نہیں رہے، کہہ نہیں رہے کہ نہیں ہمیں ہروایا گیا ہے، ہمارے پیچھے جو ہے نا ایک سازش کی گئی ہے. کیا کہیں گی؟ لیکن 2-3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. آپ نے خود ہی بات کر دی الیکشن کے اوپر، اینڈ میں اس پہ اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں، اس لیے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اس پہ، کیونکہ گھوٹکی کے اندر بھی سیم ماڈل تھا، ٹھیک ہے، الیکشنز کا وہی ماڈل یہاں پہ بھی تھا، کوئی فیکٹرز چینج نہیں تھے، کوئی میکینکس جو ہوتے ہیں آپ کے الیکشن کے اس میں کوئی فرق نہیں تھا. وہاں پہ بھی رینجز وہ پولنگ اسٹیشنز کے اندر تھی، یہاں پہ بھی یہی تھا. وہاں کا رزلٹ ہم نے ایکسیپٹ کیا، ٹھیک ہے، یہاں کا رزلٹ ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، بیکاز کوئی فیکٹرز ڈفرینٹ نہیں ہے اس کے اندر. سمپل سی بات ہے، اٹ از ریٹن آن دا وال. امتیاز صاحب، یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. ہمیں پورا یقین تھا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لاڑکانہ کے ساتھ خود پیپلز پارٹی نے کیا ظلم کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور خالی لاڑکانہ نہیں، پورے سندھ کے ساتھ.
اور یہ 12 سال تو ہم صرف اس لیے 12 سال کہتے ہیں کیونکہ 12 سال کنزیکٹو حکومت کی ہے پیپلز پارٹی نے. بٹ اگر آپ شروع سے دیکھ لیجئے تو سندھ کے اندر پچھلے 60 سال سے انہی کی پارٹی حکومت کری ہے, ون وے اور دی ادر, اور ایک ہی نعرہ لے کے چل رہے ہیں, روٹی کپڑا مکان. آج مجھے بتا دیجئے کہ لوگ کیا روٹی کپڑا مکان آپ نے 60 سال کے اندر دے دیا؟ لیکن جو آپ کے اپنے لوگ ہیں جو کہ بیسکلی کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں یا ڈفرینٹ فورمز کے اوپر بیٹھتے ہیں, وہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کوئی بیسکلی ایک ورکر کلاس سے اٹھ کے جو ہے وہ ملٹی ملینر بن گیا, پراپرٹی ہولڈر بن گیا, لیکن جو عوام تھی آپ کی سندھ حکومت کی, آپ نے ان کو کیا سسٹینیبلٹی دی؟ اگر آپ کا کوئی ایک کارنامہ ہے تو وہ بیسکلی آپ نے یہ ضرور کیا ہے کہ روٹی کپڑا مکان کے لیے آپ نے ایک کارڈ ایشو کر دیا ہے, وہ بھی ایک گمک کے طور کے اوپر کہ جس کے اوپر 5,000 روپے آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ضروریات کو پورا کرے گا. یہ مذاق نہیں. لیکن آپ نے بھی تو لنگر کھانا کھولا, آپ نے بھی تو مرغیوں کی بات کی, بھینسوں کی بات کی. کیا اس سے معیشت بہتر ہوتی ہے؟ میں آپ کو بالکل معیشت اس سے بہتر, بالکل آپ نے اچھی بات کی ہے. دیکھیں ہر چیز کو تھوڑا سا ہم انٹرنیشنل اسٹڈی کر کے بات کریں تو ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں, ہماری اکانومی ایگریکلچر بیسڈ ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ سندھ ہو. جو بیسکلی ہماری فارمنگ ہے وہ ماڈرن ڈے فارمنگ آج تک نہیں ہو سکی ہے. اسی طریقے سے جو ہماری کیٹل فارمنگ ہے وہ آج تک ماڈرن کیٹل فارمنگ کی طرف نہیں گئی ہے. چھوٹے پیمانے کے اوپر آج بھی لوگ اپنی کیٹل فارمنگ بھی کرتے ہیں اور بیسکلی آپ کی جو ایگری اکانومی ہے اس میں بھی کرتے ہیں. باقی تو سارا بیسکلی آپ کے جو لینڈ لارڈز ہیں وہ لے جاتے ہیں, اس کا محنت تو بیچارہ مزدور کرتا ہے. تو اس بیسس کے اوپر یہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. انٹرنیشنلی بھی آپ کو بیسکلی سیلف سسٹینیبلٹی کے لیے چھوٹے چھوٹے ایگری ماڈلز ہیں جس کو ہم مذاق میں اڑا دیتے ہیں, بٹ یہ ایگریکلچر ماڈلز ہیں. آپ دیکھیے بل گیٹس نے انڈیا کے اندر فنڈنگ کری ہے اور ایک ماڈل اس کو انٹروڈیوس کیا اور اٹس اے ویری سکسیزفل ماڈل. اب بات آ جاتی ہے کہ جی ہم نے لنگر خانہ کھولا, تو لنگر خانہ تو دیکھیں ایک ایلیمنٹ ہے کہ فار دوز پیپل جو کہ بیسکلی آ کے عزت سے اپنی روٹی وہاں. لیکن آپ کا کام تو انڈسٹری لگانا ہے, انڈسٹری لگائیں آپ. جی امتیاز, جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا, آپ نے سوال کیا تو مجھے جواب دینے دیجیے نا. تو دیکھیں ہم نے بیسکلی انڈسٹری اور پلس پاورٹی ایلیویشن کے لیے ہم نے کمپریہنسو پروگرام لے کر 400 کارخانے بند کر رہے ہیں امتیاز صاحب. آپ پورا دیکھیں 400 کارخانے آپ اگر مجھے بتانے دیں گے تو مطلب پھر 400 کارخانوں پہ بھی آ جائیں گے. پاورٹی ایلیویشن کا پورا احساس کے نام سے ایک پروگرام ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کہیں نہیں لکھا کہ یہ عمران خان کا پروگرام ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پاورٹی ایلیویشن کا پروگرام سیلف سسٹینیبلٹی کے اوپر فیکٹرز پہ بیس کرتا ہے کہ آپ کو امپلائمنٹ کیسے ملے گی. آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اسٹوڈنٹ لون کیسے ملے گا, آپ تعلیم کیسے پوری کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کھانا چاہیے اور بزنس کرنا چاہتے ہیں چھوٹے پیمانے کے اوپر تو آپ کیسے کر سکتے ہیں. آپ کو کسی اور فیکٹر کے بیسس کے اوپر ہیلتھ انشورنس اگر لینی ہے, آپ افورڈ نہیں کر سکتے, تو آپ عزت سے کسی بھی ہاسپٹل کے اندر جا کے آپ سروسز رینڈر کر سکتے ہیں. بات ساری یہ کہ کیا یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کو یہ اپنا مارکا کہتے ہیں, اس نے سندھ کو سسٹینیبلٹی دے دی؟ کیا 5,000 پچھلے کئی سالوں سے جب سے, لیکن اس کو کنٹینیو کیوں رکھا گیا اگر صحیح نہیں تھی؟ امتیاز صاحب اس کا ایک بالکل کوسچن مارک ہے نا, کیوں پہلی بھی گورنمنٹ, ٹھیک ہے, کیوں رکھا؟ میں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ کیوں رکھا. بیسکلی آپ جب تک یہ احساس پروگرام جو ہے وہ بسپ کے سے لنک نہ کر جائے, بیکاز دیر از اے ورک گوئنگ آن ایٹ دا بیک اینڈ, کہ جس وقت اس کو ہم اس پروگرام کو احساس کے ساتھ لنک کر دیں اور لوگوں کو صرف یہ پیسہ بانٹنے کے بجائے ہم سسٹینیبلٹی کی طرف لے کے جا سکیں, اور اس کے اوپر بہت. لیکن یہ چیزیں آپ جو کرنے جا رہے ہیں, جو آپ جس کی دعویٰ کر رہے ہیں, یہ بزنس مینوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ بزنس کمیونٹی کیوں اعتماد کرنے, بزنس کمیونٹی کیوں احتجاج کرے, بزنس کمیونٹی کیوں آرمی چیف سے ملنے جا رہے؟ غریب لوگ آپ کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ملک کے اندر بے روزگاری, مہنگائی میں نہیں کرا, ایف بی آر نے کیا, اسٹیٹ بینک نے کیا کہا, آپ کے لوگ عبدالرزاق داؤد صاحب کیا کریں, سب لوگ کیا کہنے. لیکن امتیاز صاحب بہت براڈ ساری آپ نے 3-4 چیزیں ٹچ کر دیں, پھر آپ مجھے پورا جواب بھی نہیں دیتے ہیں, تو اس لیے امپورٹنٹ ضرور ہے یہ بات سمجھنا کہ آپ نے کہا کہ جی بزنس مین کیوں خوش نہیں ہے, پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں, میں نے آپ کے پچھلے ایک پروگرام میں بھی یہ کہا ہے کہ بزنس مین یا پاکستان کے اندر جو بزنس کمیونٹی ہے, اگر پچھلی ہم جب سے پاکستان بنا ہے اٹھا کے دیکھ لیجئے
کہ یہ بزنسز نے فلرش کیا ہے, یہ بزنسز نے گرو کیا ہے, ان کے خاندانوں نے گرو کیا ہے, ایکسپینڈ کیا ہے, لیکن اگر کوئی چیز آگے نہیں بڑھی تو وہ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی ترقی ہے. کیا بزنس مین کرپٹ ہیں؟ نہیں, کرپٹ کی بات نہیں ہے, لیکن ٹیکس چور ہیں, یہ میں ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے ایلیگیشن نہیں لگانا چاہتی ہوں, بیکاز ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہے, ہر بزنس ایک جیسا نہیں ہے, بٹ یہ ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اکانومی آپ کو اسپیس دے سکتی تھی, جو فلیکسیبلٹی دے سکتی تھی, اس میں جب آپ نے حکومتوں کے ساتھ بیٹھے, آپ نے اپنی ایک نیگوسیشن لسٹ رکھی اور وہ فلفل کی گئی. اب ہم ہماری اکانومی اس کی متحمل نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. تو آج تک جتنے سال جو بھی گورنمنٹ آئی, انہوں نے ان کی نیگوسیشن ٹرمز کو ایکسیپٹ کیا, چاہے وہ ٹیکس لیوی کی صورت میں ہو, ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہو, ٹوبیکو کا سیکٹر ہو, جو مرضی سیکٹر. بلیک میل کرتے تھے پچھلی گورنمنٹس کو, آپ بلیک میل نہیں ہو رہے. ایسے سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتی, بٹ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس بزنس کمیونٹی کو اس رسپانسبلٹی کو ضرور فیل کرنا چاہیے کہ ملک اب اس جگہ پہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کی نیگوسیشن لسٹ کو اس طریقے سے فلفل کیا جا سکے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک پرائرٹی ہے, قوم پرائرٹی, ہم ملک کا سوچ رہے ہیں. پہلی گورنمنٹس نے نہیں سوچا, آپ لوگوں نے نہیں سوچا. ہم ٹیکس لیں گے, ملک کو ڈائریکشن کے تحت چلائیں. ہم نے اچھے پروگرامز, آگے چل کے بہتری آئے گی. ہمیں 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ان کی مجھے صرف یہ بتائیں کہ پالیسی کیا ہے, ٹھیک ہونے کی پالیسی کیا ہے. پہلے جو ٹیم تھی کچھ دنوں کے بعد ختم ہو گئی, پھر اب ٹیم خراب ہو گئی. مجھے ایک ادارہ بتائیں جن کو انہوں نے اچھا کیا ہو. وہ پتہ نہیں 200 ارب آنے تھے, 100 ارب ان کو دے دیں گے, یہاں سے لے لیں گے, وہ لے لیں گے, پورا پروگرام جو بتاتے تھے اس میں ایک چیز بتائیں جو ٹھیک ہوئی ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے پاس اب سوائے اس کے کہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے, شوشے چھوڑ کے, لوگوں کو جو مائنڈ ہے اس کو ڈائیورٹ کر کے, میڈیا پہ پابندی لگا کے, خاص ایک ورژن میڈیا پہ چلانا, اپوزیشن کی بات نہ چلانا, کسی کے انٹرویو نہ چلانا, یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ سلیکٹڈ پروگرام کر کے تمام ان جو اپنے نقصان جو ایک سال کے اندر جو تباہی کی ہے, جو معیشت کی تباہی کی ہے, جو انٹرنیشنل پالیسی کی تباہی کی ہے, انہوں نے کشمیر کا جو آپ کو پتا ہے کہ 70 سال میں انڈیا کو جرت نہیں ہوا, یا انٹرنیشنل جو اس طرح کی کمیونٹیز ان کو جرت نہیں ہوئی کہ اس پہ کوئی فیصلہ کرے. انہوں نے 2 منٹ لگائے, اور وہ بھی کس نے, جس کو عمران خان نے کہا تھا کہ یہ میرا وہ فیوریٹ ہے, اگر یہ جیت گیا تو سارے مسئلے ہو جائیں گے. اس نے جیتا اور سارا کشمیر پہ جو آپ کو ہوا آپ کو پتا ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں, یہ اس طرح کے شوشے نہ چھوڑیں, تو آپ اس پہ بیٹھ کے پروگرام کریں گے, اس پہ اپوزیشن بات کرے گی. لیکن 1 سال کے اندر آپ سڑکوں پہ کیوں سر, کیا وجہ ہے؟ کس سے بچنا چاہتے ہیں؟ احساب سے بچنا چاہتے ہیں؟ آپ کے لوگ جیلوں میں جا رہے, آپ کے وزراء جو ہے نا ضمانتوں پہ ہیں, آپ کے وزراء کرپشن میں ملا, آپ کے ایم پی اے جو ان کے اوپر کیسز ہیں. آپ کس لیے جدوجہد کریں؟ آپ روڈوں پہ جلسے جلوس 1 سال کے اندر, آپ نے 5 سال نواز شریف کی حکومت کو خاموشی سے آپ نے چلنے دیا. خان صاحب کی حکومت کو کیوں نہیں چلنے دے رہے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ جس طرح آئے ہیں مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں. اب وہ سوری کا آپ نے دیکھا نا جو ڈپٹی اسپیکر. میں بریک کے بعد آتا ہوں, ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, بریک کے بعد آتا ہوں, اس کو کنٹینیو کروں گا. ویلکم بیک ناظرین. ٹیلی فون لائن پہ ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب جی ڈی اے کے رہنما ہیں, جیت کے آئے ہیں, پیپلز پارٹی کو لاڑکانہ کے اندر شکست دی ہے انہوں نے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں. آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو آواز نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب آپ نے لاڑکانہ کے اندر ایک شکست دی ہے پیپلز پارٹی کو, لیکن رزلٹ کو تسلیم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی تیار نہیں, کہہ رہی کہ ہمارے ساتھ داندلی ہوئی ہے. خود بھی ان کی ہے, ایمریز ایم پی بھی ان کے سارے پولنگ اسٹیشن پہ تھے, پوری کابینہ, پوری بلاول صاحب سمیت ان کے پورے خاندان رشتہ دار سارے حلقے کے اندر موجود تھے. اس کے باوجود بھی اگر دھاندلی کیا وہ رونا, میں کیا کہہ سکتا ہوں, میرے پاس کوئی اس چیز کا جواب نہیں. سر دوسری بات, ایک تو آپ کو ٹھیک ہے کامیابی, دوسری دفعہ کامیابی ہوئی ہے, آپ کو لوگوں نے آپ کے اوپر اعتماد کیا ہے, سب کچھ کیا ہے, لیکن آپ کو مولانا فضل الرحمان کی بھی سپورٹ تھی, تحریک انصاف کی بھی سپورٹ تھی, سب کی سپورٹ تھی. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ابھی مولانا کے دھرنے کی مخالفت کریں گے؟ دیکھیں جی بھائی 2 منٹ. ہاں
دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن لڑا گیا ہے وہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے پلیٹ فارم سے لڑا گیا ہے اور لاڑکانہ عوامی اتحاد کے پلیٹ فارم سے لڑا گیا ہے، اور یہ پرانا اتحاد بنا ہوا ہے عوامی اتحاد، جس میں اندر JUIF شامل ہے۔ 2015 کی بلدیاتی الیکشن سے لے کر اب تک یہ اتحاد کنٹینیو کر رہا ہے، اور باقی جتنی جماعتیں ہیں یہ ایک ہماری خوش قسمتی ہے کہ باقی جتنے بھی دوست ہیں وہاں پہ جو جماعتیں ہیں جن کا ذرا سا بھی اثر حلقے کے اندر، ان تمام جماعتوں نے سپورٹ کیا ہے معظم واحد صاحب کے کینڈیڈیچر کو، جس میں PTI شامل ہے، جس میں SUP شامل ہے، جس میں کانفرنس جماعتوں کے لوگ شامل ہیں، جس میں تقریباً جماعت اسلامی بھی شامل ہے۔ تو ہم تمام ان لوگوں کے شکر گزار ہیں جو کہ GDH کی کمپوننٹ پارٹیز ہیں، لاڑکانہ عوامی اتحاد کی کمپوننٹ پارٹیز ہیں، یا جو الائڈ پارٹیز ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا ہے معظم واحد صاحب کی کینڈیڈیچر کو، اور یہ ایک وسیع اتحاد تھا لاڑکانہ کے اندر جس میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کی کینڈیڈیٹ کو شکست۔ سر بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سلیکٹرز نے جتوایا ہے اور وہ اصلی جمہوریت کو بحال کریں، اس قوت نے آپ کو سپورٹ کیا ہے جس نے عمران خان کو وزیر اعظم بنائے، بڑے جوش میں تھے، جذبے میں تھے کہ لاڑکانہ کے اندر شکست ہوئی ہے، سلیکٹرز آپ کے پیچھے تھے۔ سندھ حکومت کس نے بنوائی؟ کوئی بلاول صاحب سے سوال پوچھیں کہ سندھ حکومت بنی وہ کہاں سے بنی؟ وہ سلیکٹر سے یا آپ الیکٹ ہو کے آ گئے؟ صحیح۔ آپ کی اپنی الیکشن آپ ملکن ہار چکے ہیں، آپ دیاری ہار چکے ہیں، آپ لاڑکانہ میں کس سے جیتے؟ ذرا بلاول صاحب اس کا سوال کر جواب نے مجھے کہ ان کو سلیکٹر نے جتوایا ہے یا وہ خود جیتے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کڑوا وہ کہتے نا کڑوا کڑوا اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ، تو بلاول صاحب دونوں چیزیں کرنا چاہتے ہیں، یعنی کڑوے کو تھوکنا چاہتے ہیں اور میٹھے کو کھانا چاہتے ہیں۔ تو اگر تو سلیکٹڈ حکومت ہے عمران خان صاحب کی، اور اگر جو معظم صاحب بھی سلیکٹ ہوئے ہیں، تو یہ کہاں سے آ گئے؟ 99 سیٹیں لے کر جو آ گئے، وہ جو سینچری مکمل کرنا چاہتے تھے وہ کہاں سے لے؟ وہ بھی جو سلیکٹ ہو گیا ہے نا، وہ کہاں سے آ گئے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی وہ اسٹرینتھ نہیں رہی، وہ پیپلز پارٹی پاپولر جماعت سندھ کے اندر نہیں رہی، اب آگے چل کے سیاست مشکل ہوگی ان کے لیے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی بہت بڑی جماعت تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں مسلسل جو پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، میں وارن کر رہا تھا کہ جو پارٹی کی پالیسیز ہیں وہ پارٹی کو تباہی کے خیانے کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اور 2013 کے اندر یہ پارٹی پورے پاکستان کے اندر وائٹ آؤٹ ہوگی اور صرف سندھ کے 10 یا 12 ضلع تک محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ اور آج یہ جو دھچکا لگا ہے، کیونکہ دیکھیں معظم نواز صاحب الیکشن 2000 ہلو ہاں آواز آ رہی ہے سر؟ ہلو ہاں آ رہی آواز۔ بھائی صاحب 2018 کے اندر بھی الیکشن جیتے تھے، لیکن اتنی زیادہ اس کو ہائی پی یا اتنی زیادہ اس کو اتنا یوفوریا نہیں تھا، اتنی ہائی پی نہیں ملی اس کو، لیکن اس بائی الیکشن کو اس وجہ سے ملی کیونکہ پوری پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین یا جو آج زرداری پارٹی ہے، انہوں نے اس کو خود اتنی بڑی ہائی پی دی ہے۔ بلاول صاحب خود ان کا پورا خاندان، پوری پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین، ان کے وزیر وزراء، باوجود اس کے الیکشن کمیشن ان کو بار بار نوٹس دے رہا تھا کہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کو حلقے کے اندر نہیں آنا چاہیے، لیکن اس کے بعد ان کا ہر وزیر، ان کا ہر مشیر، ان کا ہر MP، ان کا ہر MNA جو ہے موجود رہا اس حلقے کے اندر، انہوں نے سندھ حکومت کا پورا استعمال کیا، پولیس کا پورا استعمال کیا، پولیس کی موبائلیں 10-15-20 موبائلیں ان کے ایک MP کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ تو یہ جو انہوں نے خود اس کو ایک نیشنل الیکشن بنا دیا، تو آج پورے پاکستان کے اندر یہ میسج گیا ہے کہ لاڑکانہ کے اندر بلاول صاحب اور رضائی صاحب الیکشن ہار چکے ہیں۔ تو یہ جو میسج ہے یہ صرف لاڑکانہ تک محدود نہیں رہے گا، اب پوری سندھ تک یہ پھیلے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس پارٹی میں اتنا دم خم ہے کہ سندھ کے اندر اس کو برداشت کر سکے۔ سر ٹیلی فون لائن پہ رہے ہیں، آپ کو کس نے جتوایا سندھ کے اندر؟ اگر ان کو سلیکٹرز نے جتوایا سر، آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ پورے سندھ کے اندر جس طرح انہوں نے نیٹ ورک بنایا تھا اور جس طرح انہوں نے پورا GDA سارا مل کے جس طرح شوشہ بنایا تھا، یہ سندھ کے لوگ تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیشہ ہیں اور دل سے ہیں،
جس کے دل کے اندر بھٹو دھڑکتا ہے، انہوں نے ثابت کر دکھایا تھا، ان قوتوں کا بھی مقابلہ کیا تھا، اور یہ 50 اور اپوزیشن کی جی ڈی اے کے ساتھ تنظیمیں تھی، ان سب کا مقابلہ کر کے سندھ میں پیپلز پارٹی جیتی تھی، اور ان کے کارکنوں نے، ان کے جیالوں نے جتوایا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھو، میں آپ کو لاڑکانہ کے حوالے سے 2-3 ویڈیو دیتا ہوں، اگر آپ میں ہمت ہے تو ویڈیو چلوا دیں کہ جس طرح وہ ٹھپے لگ رہے ہیں اور جس طرح پیٹیاں بھری جا رہی ہیں، وہ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، سوشل میڈیا پہ ہوئی ہیں، لیکن میڈیا میں اس وقت ہمت نہیں ہے، میڈیا بھی سلیکٹڈ ہو چکی ہے، جو وہ کہتے ہیں، جن کی پرمیشن ملتی ہے، صرف وہ چلتا ہے، اس طرح چلتا ہے جیسے آج کل سلیکٹڈ احتساب ہو رہا ہے۔ اگر فریال تالپور صاحبہ کو اریسٹ کرنا ہوتا ہے تو سارے رولز توڑ کے رات کو 12 بجے عید کی رات آپ اریسٹ کر کے وہ صبح اپنا ہاسپٹل سے جیل جا سکتے ہیں، لیکن علیمہ باجی نہیں جا سکتی، فردوس عاشق احوان نہیں جا سکتی۔ پی ٹی آئی میں جو پی ٹی آئی میں آ جائے گا وہ صاف ستھرا اور اچھا ہو جائے گا، جو پی ٹی آئی میں نہیں ہوگا وہ جیل کے لیے بھی تیار ہو جائے، اس کی آواز بھی بند ہوگی، اس کے احتساب کے نام پہ اس کو ٹارگٹ بنا کے بغیر احتساب کے، بغیر کورٹ کے پہلے اس کو اریسٹ کریں گے، اس کے بعد ریفرنس بنیں گے۔ تو یہ سلیکٹڈ چیزیں اس طرح ہو رہی ہیں، اس کو کہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ زرداری لیگ کو شکست ہوئی ہے، آپ نے سندھ کے اندر تباہی کی ہے، بربادی کی ہے، سندھ کے اندر اقتدار میں رہ کر سندھ کو آپ نے کھنڈرت بنا دیا۔ لاڑکانہ کے لوگ آپ سے ناراض ہیں، لاڑکانہ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، پورے ملک کے اندر لاڑکانہ واحد ڈسٹرکٹ ہے جہاں HIV کے سب سے زیادہ پیشنٹ ہیں۔ یہ آپ کے دور میں ہوا، کسی اور کے دور میں نہیں ہوا۔ میری صرف ایک گزارش ہے کہ اپنے سلیکٹڈ کو کہیں کہ اپنے بیرک میں رہیں اور آ جائیں میدان پہ، الیکشن کروائیں۔ اگر پیپلز پارٹی ہارتی ہے، ہار جیت نہ کر، تو آپ تو تسلیم ہی نہیں کرتے ہار کو، آپ داندلی کہتے ہیں۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ سلیکٹر سائیڈ میں رہیں اور میدان پہ آپ کا سی ایم ہوتے ہوئے آپ سے داندلی ہوئی ہے۔ میرے بھائی 50,000 ووٹ نکلے ہیں ایک MNA کے، سوری صاحب کے 50,000 ووٹ نکلے، وہ کدھر سے آئے تھے؟ کون سے ووٹ تھے وہ؟ تو یہ ہے کہ دیکھو، آپ لوگوں کی زبان بند کر کے، آپ سلیکٹڈ احتساب کر کے، ٹارگٹ بنا کے، لوگوں کے اندر جیلوں میں ڈال کے، آپ جو کیا کہتے ہیں افسران کو، جو بیوروکریسی ہے ان کو دھمکیاں دے کے آپ اس طرح کا ماحول کریٹ کریں۔ ٹھیک ہے، رابعہ صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ انتقام ہو رہا ہے ہمارے خلاف، ہمیں ہروایا گیا ہے، ہمیں جو ہے نا دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمارے پاس آپ نیب کو استعمال کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی صاحب، میں تو صفدر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گی، اتنے وضاحت سے انہوں نے کہہ دیا، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہوں گی۔ پچھلے کوئی پتہ نہیں کتنے 150 دن سے بھی اوپر، اب تو ہم نے دنوں کا کاؤنٹ بھی بھول گیا ہے، کہ ہم بیسکلی اسمبلی کا سیشن صرف اس لیے کال کرتے ہیں کہ بیسکلی ایک پروڈکشن آرڈر کے اوپر فریال تالپور صاحبہ نے آنا ہوتا ہے، وہ سگنیچر کرتی ہیں، 10 منٹ کے بعد وہ اٹھ کے اسمبلی ہال سے باہر چلے جاتی ہیں۔ اور جس وقت یہ الیکشن کی تیاری ہو رہی تھی، اس وقت ہم نے شکرانے پڑے، کیونکہ ہمیں 2-2, 3-3, 4-4 دن کی چھٹی ملتی جاتی تھی، کیونکہ یہ پوری کی پوری کیبنٹ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں صفدر صاحب، پوری کی پوری کیبنٹ، سارے وزراء، آپ کے جتنے سیکٹریز ہیں، جتنا آپ کی مشینری ہے سندھ گورنمنٹ کی، وہ سب کی سب اس الیکشن کے لیے کام کر رہی تھیں۔ اور یہاں تک کہ نوٹسز ملنے کے باوجود بھی قانون کو جس طریقے سے انہوں نے توڑا ہے، وہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں تو اس کی بھی ویڈیوز دکھائیے کہ کس طریقے سے حلقے کے اندر ان کے اپنے MNAs and MPAs اور پورا خاندان الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے باوجود بھی آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن کے رزلٹس کو نہیں تسلیم کرتے، تو اس کے بعد تو پھر بات کرنا کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ کیونکہ آپ، سب سے بڑی بات ہے، گریسفلی آپ اس چیز کو ایڈمٹ کر لیجئے کہ جو کچھ آپ نے سندھ کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے تعلیم ختم کر دی، آپ نے ڈور سٹیپ کے اوپر ہیلتھ ختم کر دی، آپ نے ہر طرح کا، کون سا ایسا ایشو ہے جو کہ بیسکلی سندھ کے اندر موجود نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا سب سے بڑی بات یہ کہ ایشوز چلے ملک بھر میں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کنزیکٹیو 12 سال کی حکومت کے اندر ہمیں وہ ول ہی نظر نہیں آتی کہ آپ اس صوبے کو، جس کا آپ کہتے ہیں نا ووٹرز کا پرائڈ لیتے ہیں کہ جی آپ کو ووٹرز لے کر آئیں، تو کم سے کم انہی کی لاج رکھ لیتے، انہی کے اوپر کچھ رحم کر لیتے کہ جنہوں نے آپ کو لا کے اگر بٹھایا ہے، if this is the fact کہ آپ کو وہ ووٹرز لے کر آئیں، تو کم سے کم ان کی حالت پہ آپ رحم کھا جاتے۔ تو اصل ساری آپ کو میں صرف نمبرز کے بیسس کے اوپر بتانا چاہوں گی، کیونکہ میں ڈائریکٹلی تعلیم کو فوکس کرتی ہوں سندھ کے حوالے سے۔ آپ کے پاس سکولنگ ختم ہو چکی ہے، پبلک سکولنگ کو سندھ میں پیپلز پارٹی لیڈ گورنمنٹ نے ڈیلیبریٹلی ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر وہ پورٹ فولیو
بیسکلی جو سب سے زیادہ بجٹ کیری کرتا ہے وہ سی ایم اپنے پاس لے جاتے ہیں. انہوں نے ایک چلتا ہوا منسٹر جو کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا, جس نے فلٹر کر لیے تھے کہ کتنے گوسٹ امپلائیز ہیں, جس کو انہوں نے فارغ کرنا ہے استاد کی صورت میں, جو پڑھانے کے قابل نہیں ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ سارے بیٹھے رہیں گے. جو آپ نے بیسکلی ٹیسٹنگ کے تھرو لے کر آئے وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے پروٹیسٹ کرتے ہیں. تو یہ نظام تو سندھ میں پیپلز پارٹی نے خود تباہ کیا کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں. ٹھیک ہے, گورننس نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں. پیپلز پارٹی پھر دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمیں کھلا میدان دیا جائے ملک کے اندر. بلاول صاحب کہتے ہیں مجھے کھلا میدان دیا جائے, پیپلز پارٹی دوبارہ اقتدار میں آ سکتی ہے, عوام اس کے اوپر اعتماد کر سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی وہی جماعت ہے, پیپلز پارٹی وہی بے نظیر والی جماعت ہے, بھٹو صاحب والی جماعت ہے جس کی بلاول صاحب دعویٰ کر رہے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب, دیکھیے بلاول صاحب کو تو کسی نے نہیں روکا, وہ تو ملک کے ہر کونے میں جا سکتے ہیں. وہ تو خود الیکشن لڑے مالاکنڈ میں اور الیکشن وہاں ہار گئے. ہاں صحیح, وہ الیکشن لڑے لیاری میں جو ان کا اسٹرانگ گڑھ تھا وہاں سے ہار گئے. مطلب بلاول صاحب اگر شکایت کریں گے جی میرے خلاف ریگنگ ہوئی تو پھر تو پارٹی صحیح, وہ بھی یہ کہیں کہ جی میں ریگنگ کی وجہ سے ہارا ہوں, تو پھر تو آپ کا سپورٹ بیس آپ کی کمزور پڑ گئی ہے نا. مطلب یہ کہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. آج اگر یہ کہتے ہیں کہ جی سلیکٹرز کو دور کرے, تو یہ جو سندھ گورنمنٹ بنی ہے جن کو یہ سلیکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہی نظام تھا نا جو یہ فوج کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور رینجرز کو کرٹیسائز کرتے ہیں. تو انہوں نے تو الیکشن کروایا تھا 2018 میں, تو کیا اس وقت پولنگ اسٹیشن میں فوج نہیں تھی یا رینجرز نہیں تھے باہر؟ تو ان کے موجودگی میں جیتے ہیں. تو میں کیا کہوں ان کو, جب یہ بات کرتے ہیں سلیکٹرز کی, تو یہ سلیکٹرز جن کو کہہ رہے ہیں وہ تو موجود تھے پولنگ اسٹیشن پہ. پھر تو میں یہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں اپنے جو بھی بھائی دوست ہیں یا جو قیادت ہے, وہ کا مطلب یہ تو بتائے کہ بھائی جب آپ سندھ حکومت جیتے تو انہی لوگوں کی موجودگی میں آپ جیتے تھے نا. صحیح, تو بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا. ہاں سر جی, آپ یہی لوگ تھے 2018 میں, اس ٹائم بھی یہ تھے, پھر سندھ میں آپ کو میجارٹی کیوں ملی, اقتدار کیوں ملا آپ کو؟ اگر یہ سلیکٹر نہ ہوتے اور ان ڈاڈنوں کو لے کر نہ آتے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پورے پاکستان سے جیتنا تھا. یہاں پر یہ 10 پہرے بٹھا دیں, سندھ میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ کوئی اور پارٹی نہیں کر سکتی. نون لیگ جیت سکتی ہے پنجاب میں, آپ نہیں جیت سکتے. نون لیگ وہاں جیتی, یہاں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی. جہاں جس کی اکثریت تھی نا, جو جہاں پاپولر تھا, جس کے پاس لوگ تھے, عوام تھی جس کے پاس, اس کو ووٹ پڑا. تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ مانے نا پنجاب میں آپ کو کیسے, آپ کو نہیں, آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں, اوپنلی کہہ رہے ہیں, ہم ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ کے ان کو سب سے پہلے سب مل کر بولیں کہ وہ بیک ہو جائیں اور پھر آ جائیں میدان میں, اس کے بعد ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. میری بہن کہہ رہی تھی کہ ہم نے ہمیشہ قانون توڑے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان جب اپوزیشن میں تھا, اس سے پہلے وہ کبھی گورنمنٹ میں نہیں رہا, لیکن جب اپوزیشن میں تھا مجھے یہ بتائیں کہ ان کو کون سی تکلیف آئی تھی, کون سے ان کے لیڈر جیل میں تھے, کون سے ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی قانونی ایکشن ہوا تھا, یا کس نے ان کو روکا تھا, کسی کو کوئی گرفتاری ہوئی تھی کہ انہوں نے سول نافرمانی کا اعلان کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ٹیکس نہ دے, انہوں نے بل جلائے تھے اور انہوں نے گورنمنٹ کے آفیسز پہ, پارلیمنٹ ہاؤس پہ, سی ایم اپنا پرائم منسٹر ہاؤس پہ اور پی ٹی وی پہ حملے کروائے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ یا کیا وہ ابھی جو احتجاج کے لیے لوگ جا رہے ہیں ان کو وہ اتنی اجازت دیں گے جتنا انہوں نے کیا تھا؟ اگر وہ اجازت دیتے تھے پھر ہم کہیں گے کہ یہ فیئر ہے اور یہ جمہوری لوگ ہیں. اگر یہ اجازت نہیں دے سکتے تو پھر یہ ثابت ہو جاتا کہ یہ سلیکٹڈ ہے, فیصلہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. کیونکہ عمران خان نے خود کہہ دیا ابھی 2 دن پہلے, انہوں نے کہا کہ مجھے ٹیم غلط دی گئی, مجھے ٹیم اچھی نہیں ملی. اب ٹیم اچھی نہیں ملی, کہاں سے ملی؟ کیونکہ اس نے تو نہیں کہا کہ میں نے ٹیم اچھی ملی. آپ مذاکرات کی بات بھی کرتے ہیں, دھمکیاں بھی دیتے ہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں, اور مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کے مذاکرات چاہتے ہیں. ایک طرف آپ کمیٹی بناتے ہیں, دوسری طرف, اور بار بار ایک موقف بڑا, شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ مارشل لا کی بات, جب علماء تحریک چلاتے مارشل لا, اور شامون قریشی کہے مارشل لا کوئی نہیں. جو حالات سامنے ہیں, دیکھیں ایک کلیکٹیو ڈیسیجن تو ہمیں کہیں سے نہیں لگ رہا نا. مولانا صاحب ایک طرف کھڑے ہوئے, آج بھی وہ بار بار پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی کیا آپ کریں گے. اور میرے بھائی سے سوال ہے کہ کیا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ سٹ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟
ٹھیک ہے. سو ابھی دھرنے کو نہیں کر رہے ہیں, مارچ کو کر رہے ہیں جی, تو کہ دھرنے کے ہم خلاف. ایگزیکٹلی. ہاں, تو بیسکلی یہ تو اب تھوڑی دیر میں آج پچھلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب بھی جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ لائن لیے ہوئے ہیں, پارٹی کے اندر ڈیوائڈ ہے. سو میں واپس اسی بات پر آؤں گی, جو نیگوسیشنز ہوتی ہیں نا وہ لاجیکل آرگیومنٹ یا بیسکلی لاجیکل ڈیمانڈس کے اوپر ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ ان لاجیکل بات کر رہے ہوں گے تو پھر لگتا ہے کہ یار مطلب پہلے فیصلہ تو کر لیں کہ آپ نے ہم سے مانگنا کیا ہے. بڑی مہربانی, ٹائم لیمیٹڈ تھا, آپ کی بڑی مہربانی. ملک کے اندر جلسے جلوس سیاست کا, جمہوریت کا حسن ہے. جس طرح ایک موقع دیا گیا عمران خان صاحب کو اس دور کے اندر, ان کو بھی دیا جائے موقع. توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے اور پرامن ہونا چاہیے. یہ ڈنڈا بردار جو لوگ ہیں, اس طرح کا ماحول نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کو ایک تاریخی شکست ہوئی ہے, ضرور اس کو سوچنا پڑے گا اپنی سیاست کے اوپر, اپنی گورننس کے اوپر. بلاول صاحب کو حق ہے کہ وہ تنقید کرے, بلاول صاحب کو حق ہے کہ گورنمنٹ سے پوچھے آپ نے کیا ڈیلیور کیا, اور سندھ کی گورنمنٹ سے بھی ضرور اپوزیشن کا حق ہے کہ ان کی کارکردگی پوچھے کہ آپ لوگوں نے سندھ کے ساتھ, سندھ کے بڑے شہر کراچی کے ساتھ کیا کیا ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.